Assalamu alaikum students. I welcome you all to today's lecture of web design and development. We'll take our discussion on servlets forward today. In the last lecture, we started the response and request and response redirection thing. We started a little bit discussion on that. Today we'll take forward that discussion. We will discuss how we can dispatch request from one servlet to another servlet. We will see some example code. And then we will talk about a little bit about different methods that we have in request and response, as well as we will see how we can maintain state in an HTTP based protocol, in an HTTP which is a stateless protocol, how we can maintain state in our web applications. So we will start our discussion today with request and response redirection. In the last lecture, we saw that we can redirect our response. And this response redirection can be done in two different ways. We can send a standard redirect or we can send a redirect to an error page. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک ہمارے جو رسپانس ہے جب وہ آتا ہے تو ہم اسے کسی ایک HTML پیج پہ ریڈائریکٹ کر سکتے تھے اور اگر کوئی ایرر آئے تو وہاں پہ ہم نے ایرر کوڈ بھی ڈسپلے کر کے دیکھا تھا. Besides that, we also discussed about the request dispatching thing. We discussed that once we receive a request, we can dispatch it to another servlet, to another page with a dynamic content. کیونکہ ابھی ہم نے JSPs وغیرہ ڈسکس نہیں کیے تو ابھی میں یہاں پہ اپنے ڈسکشن کو servlet تک محدود رکھوں گا. So we also discussed that how we can dispatch our request to different pages. And there are two kinds of request dispatching. One is forward and the other one is include. Today we will see different examples, different code segments that will show you the difference between the include and the forward thing. Before we proceed to the code, I want to tell you that if we use the include method, the output of the second servlet, it gets included into the into the output of the first servlet. So we've got servlet 1. We include the output of the second servlet inside servlet 1's output and we send it back to the client using servlet number 1. And if we use the forward method, we will dispatch our request from servlet 1 to servlet 2. Now the processing on servlet 1 ends over here and the response will be generated from servlet 2 and will be sent back to the client. I want to show you a figure that will make this concept clear in your minds. So you can see we've got an include diagram. The person that we have on the left sends a request, an HTTP request to servlet number 1. That request is processed on servlet 1 and during this process servlet 1 calls servlet 2 using the include method. This include, as you can see, takes in request and response as a parameter. تو جو servlet 1 پہ ہمیں HTTP request اور HTTP response ملے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ servlet 1 کے اندر یا servlet کے اندر ہمارے پاس do post اور do get کا میتھڈ ہوتا ہے اور اس میں HTTP servlet request اور HTTP servlet response کے جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ایز اے پیرامیٹر پاس ہوتے ہیں. تو servlet 1 پہ جو ہمیں request اور response کے آبجیکٹس ملے تھے وہ آبجیکٹس ہم نے فارورڈ کر دیے ہیں servlet 2 پہ. یہاں پہ servlet 2 اس response آبجیکٹ کو یوز کر کے اپنی آؤٹ پٹ جو ہے اس کا جو پرنٹ رائٹر آبجیکٹ تھا اس آؤٹ پٹ کو انکلوڈ کرے گا servlet 1 کی آؤٹ پٹ کے اندر اور یہاں پہ servlet 2 کی پروسیسنگ ختم ہو جائے گی. So return from include, as you can see on the top, will take us back to servlet 1. یہاں پہ servlet 1 نے اگر کوئی further processing کرنی ہوگی تو وہ processing کرے گا اور اس کے بعد جو HTTP response ہے وہ واپس چلا جائے گا ہمارے کلائنٹ کو. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ servlet 2 کی پوری آؤٹ پٹ servlet 1 کے اندر انکلوڈ ہو رہی ہے اور servlet 1 جو ہے وہ واپس آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہا ہے کلائنٹ کو ہمارے. تو servlet 2 ایک انٹرمیڈیٹ قسم کی آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے جو کہ servlet 1 کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم servlet 1 کے اندر servlet 2 کی آؤٹ پٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس آؤٹ پٹ کو کلائنٹ تک ڈسپلے کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم ایک کوڈ ایگزامپل کے اندر اس کو دیکھیں تاکہ یہ آپ کو زیادہ کلیئر ہو سکے. اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروسیس ریکویسٹ کا میتھڈ ہے جو ہمارا پروجیکٹ ہم نے اپنی IDE کے اندر بنایا ہے جس کا نام ہے انکلوڈ ایگزامپل. اس پروجیکٹ کے اندر 2 سرولیٹس ہیں, مائی سرولیٹ اینڈ انکلوڈ سرولیٹ. جو مائی سرولیٹ ہے یہ ہمارا پہلا سرولیٹ ہے جس کو ڈائریکٹلی ریکویسٹ جاتی ہے اور مائی سرولیٹ کے اندر سے ریکویسٹ آگے جاتی ہے, فارورڈ ہوتی ہے انکلوڈ سرولیٹ کو, اس کی آؤٹ پٹ مائی سرولیٹ کے اندر ایڈ ہوتی ہے اور مائی سرولیٹ سے رسپانس واپس جاتا ہے کلائنٹ کو.
تو مائی سرولیٹ وہ پہلا سرولیٹ ہے جو ہٹ ہوگا جب ہم اس ایپلیکیشن کو چلائیں گے. مائی سرولیٹ کے اس وقت ہم آپ کے سامنے پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ کے اندر موجود ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ آئی ڈی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آئی ڈی کے اندر ڈو گیٹ اور ڈو پوسٹ کے دونوں میتھڈس کے اندر سے پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ کو کال بھیج دی جاتی ہے تاکہ یوزر کی ریکویسٹ چاہے گیٹ کے میتھڈ کے تھرو آئے چاہے وہ آئے پوسٹ کے میتھڈ کے تھرو. ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ میں سے جو بھی میتھڈ وہاں پہ چلے گا ان دونوں میں سے پروسیس ریکویسٹ کا میتھڈ کال ہو جائے گا اور ہمارے لیے یہ فرق نہیں پڑے گا کہ یوزر نے ہمیں کس میتھڈ کے تھرو ریکویسٹ بھیجی تھی. تو پروسیس ریکویسٹ کے میتھڈ کے اندر آپ دیکھیں سب سے پہلے رسپانس کی کانٹینٹ ٹائپ سیٹ کی ہے. یہ ابھی آج ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. ڈفرنٹ ٹائپس کے آپ نے رسپانس کے ہیڈر سیٹ کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک ہیڈر ہی ہے. اس کے بعد ہم نے اپنا پرنٹ رائٹر کا آبجیکٹ بنایا ہے. آؤٹ جو ہے رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر کر کے اسٹیپ سے آپ فیملیئر ہیں. یوزر تک کوئی بھی ڈیٹا بھیجنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ رسپانس سے گیٹ رائٹر جو ہے وہ لینا پڑتا ہے اور اس رائٹر کو ہم ایک ویریبل میں ریفر کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارا آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر آپ دیکھیں تو ہم نے HTML اپنی اسٹارٹ کی ہے. HTML کے اندر ہمارا باڈی کا ٹیگ ہے اور باڈی کے اندر ہم نے لکھا ہے اسٹارٹ آف انکلوڈ ریکویسٹ. یہاں پہ آؤٹ ڈاٹ فلش کر دیا گیا ہے. یہ آؤٹ ڈاٹ فلش اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جتنی آپ HTML بنا چکے ہیں جتنی آؤٹ پٹ آپ لکھ چکے ہیں یہ اسٹریم میں اپنی پراپر پلیس پہ چلی جائے. اگر آپ آؤٹ ڈاٹ فلش یہاں نہیں کریں گے تو کئی دفعہ جو آپ کی آؤٹ پٹ کا آرڈر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مکس اپ ہو جاتا ہے. یہاں پہ اسپیسیفکلی آرڈر کے مکس اپ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارشلی آؤٹ پٹ ایک سرولیٹ میں سے جنریٹ ہو رہی ہے جو کہ مائی سرولیٹ اور پارشلی آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سرولیٹ میں سے جنریٹ ہو رہی ہے جس کا نام ہے انکلوڈ سرولیٹ. تو یہاں تک جہاں پہ ہم نے اسٹارٹ آف انکلوڈ ریکویسٹ لکھا ہے یہاں تک ہمارا سرولیٹ 1 کی پروسیسنگ ختم ہوئی ہے, یعنی کہ مائی سرولیٹ کی پروسیسنگ یہاں پہ بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے اور ہم نے اپنی جتنی آؤٹ پٹ بنائی تھی اس کو فلش کر دیا ہے. اب یہاں سے ہم چلیں گے اپنے دوسرے سرولیٹ کے اوپر جس کا نام ہے انکلوڈ سرولیٹ. انکلوڈ سرولیٹ پورا رن ہوگا اور اس کی آؤٹ پٹ بھی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہم کیسے کرتے ہیں. سرولیٹ کانٹیکسٹ ایکولس ٹو گیٹ سرولیٹ کانٹیکسٹ. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جتنے بھی سرولیٹس ہمارے رن ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک آبجیکٹ کے اندر رن ہو رہے ہوتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے سرولیٹ کانٹیکسٹ, جس کے پاس ان سے ریلیٹڈ کافی انفارمیشن ہوتی ہے. انیشلائزیشن کی انفارمیشن ہوتی ہے, پاتھ انفارمیشن ہوتی ہے, ڈفرنٹ ٹائپ کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. اور سرولیٹ کانٹیکسٹ کو ہم اپنے سرولیٹ کے اندر ایک گیٹر کے تھرو لے سکتے ہیں, گیٹ کر سکتے ہیں اور اس گیٹر کا نام ہے گیٹ سرولیٹ کانٹیکسٹ. تو گیٹ سرولیٹ کانٹیکسٹ کا میتھڈ جو ہے ہمیں ایک سرولیٹ کانٹیکسٹ کا آبجیکٹ جو ہمارا ایسوسیٹڈ سرولیٹ کانٹیکسٹ کا آبجیکٹ ہوتا ہے وہ ریٹرن کرتا ہے. اس آبجیکٹ کا میتھڈ کانٹیکسٹ ڈاٹ گیٹ ریکویسٹ ڈسپیچر. یہ جو کانٹیکسٹ آبجیکٹ ہمارے پاس آیا ہے اس کا گیٹ ریکویسٹ ڈسپیچر ہم میتھڈ یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنے اس سرولیٹ کا ریلیٹو URL پاس کر رہے ہیں جس کو ہم نے کال کرنا ہے, جہاں پہ ہم نے یہاں سے آؤٹ پٹ کو آگے بھیجنا ہے, یہاں سے کال کو آگے بھیجنا ہے, اپنی ریکویسٹ کو آگے بھیجنا ہے. اور اس سرولیٹ کا نام ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انکلوڈ سرولیٹ. یہ جو سلیش انکلوڈ سرولیٹ ہے یہ ویسے ہی نام دیا گیا ہے جیسے کہ web.xml میں اس کی میپنگ کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ web.xml کی جو فائل ہوتی ہے اس میں ہم سرولیٹ کی میپنگ کرتے ہیں اور یہ میپنگ وہاں پہ ڈیفائن ہے. تو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرنا چاہتے ہیں. وہ ریکویسٹ جو کہ یوزر نے مائی سرولیٹ پہ بھیجی تھی اس ریکویسٹ کو ہم ایک اور سرولیٹ کے اوپر بھیج رہے ہیں, ایک اور سرولیٹ کے اوپر ڈسپیچ کر رہے ہیں. اور ڈسپیچنگ کے لیے ہم جو میتھڈ یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں وہ میتھڈ ہے انکلوڈ کا میتھڈ. تو آپ دیکھیں کہ نیکسٹ کال ہے ریکویسٹ ڈسپیچر کا آبجیکٹ RD جو ہمارے پاس ہے, RD کے اوپر انکلوڈ میتھڈ کی کال ہے. تو ریکویسٹ کو آپ دو طریقوں سے ڈسپیچ کر سکتے ہیں. آپ ریکویسٹ کو فارورڈ کر سکتے ہیں, آپ ریکویسٹ کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. ریکویسٹ کو ڈسپیچ کر سکتے ہیں فارورڈ کے طریقے سے اور ریکویسٹ کو ڈسپیچ کر سکتے ہیں انکلوڈ کے طریقے سے. تو یہاں پہ ہم جو میتھڈ استعمال کر رہے ہیں وہ انکلوڈ کا ہے. اور انکلوڈ کو آپ دیکھیں کہ ہم دو ویریبل پاس کر رہے ہیں, ریکویسٹ کے اور رسپانس کے. یہ دونوں ویریبلز وہی ویریبلز ہیں جو کہ پروسیس ریکویسٹ کی ٹاپ پہ ایز اے پیرامیٹر ہمیں ریسیو ہوئے تھے. HTTP سرولیٹ ریکویسٹ ٹائپ کا ویریبل تھا ریکویسٹ اور HTTP سرولیٹ رسپانس ٹائپ کا ویریبل تھا رسپانس. تو جو ویریبلس ہمیں ٹاپ پہ ریسیو ہوئے تھے ریکویسٹ اور رسپانس کے وہ ویریبلس ہم نے آگے بھیج دیے ہیں. اب ہوگا یہ کہ جس سرولیٹ کو یہ ریکویسٹ ڈسپیچ کی ہے اس کیس میں جیسا کہ وہ سرولیٹ ہے انکلوڈ سرولیٹ,
وہاں پہ یہ ریکویسٹ پہنچ جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ریکویسٹ اور رسپانس دونوں پیرامیٹرز تھے ہمارے وہ بھی فارورڈ کر دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریکویسٹ ہمیں یہاں پہ ریسیو ہوئی تھی وہی ریکویسٹ آگے چلی گئی ہے. تو یہاں پہ جو ریکویسٹ میں سے اگر ہم کچھ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر سکتے تھے, جیسا کہ ہم نے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے فارم کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا تھا کسی ایک ایگزامپل میں ہماری, تو وہ ہم دوسرے سرولیٹ کے اوپر جا کر بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اسی سرولیٹ کا رسپانس آبجیکٹ بھی دوسرے سرولیٹ تک چلا گیا ہے, تو وہ جو آؤٹ پٹ اپنی بنائے گا وہ اسی رسپانس آبجیکٹ کے پرنٹ رائٹر والے پارٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گی. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر کیا تھا جس نے ہمیں ایک رائٹر ٹائپ کا آبجیکٹ دیا تھا جس کو ہم نے آؤٹ ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کیا تھا. تو یہ وہی رسپانس کا آبجیکٹ آگے چلا گیا ہے, اور اگر ہم اسے دوبارہ وہاں پہ جا کے رائٹر گیٹ کریں گے تو یہ وہی اسٹریم ہمیں ملے گی جو کہ اس سرولیٹ کے اندر ہم آلریڈی استعمال کر رہے ہیں. یہ 3 لائنیں جب آپ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ دوسرے سرولیٹ پہ پہنچ چکے ہیں. آئیے پہلے چل کے دیکھتے ہیں کہ انکلوڈ سرولیٹ میں کیا ہو رہا ہے. انکلوڈ سرولیٹ کے اندر آپ دیکھیں تو ہم یہاں پہ ریکویسٹ اور رسپانس ہم نے ریسیو کیا ہے پروسیس ریکویسٹ کے اندر. اچھا, جب آپ نے ریکویسٹ بھیجی ہوگی مائی سرولیٹ پہ تو وہ جس میتھڈ سے ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ کے جس میتھڈ کو کال کیا ہوگا آپ کی ریکویسٹ نے, یا آپ کی ریکویسٹ جس میتھڈ سے بھی مائی سرولیٹ پہ آئے ہوگی اسی میتھڈ کے تھرو وہ اس پہ بھی آئے گی, انکلوڈ سرولیٹ پہ بھی آئے گی. اور کیونکہ ہماری آئی ڈی جو ہے وہ دونوں میتھڈس کے اندر سے پروسیس ریکویسٹ کا میتھڈ کال کر لیتی ہے, تو یہاں بھی ہم پروسیس ریکویسٹ کے میتھڈ کو ہی لکھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں تو رسپانس آبجیکٹ جو ہمیں ریسیو ہوا ہے اس کا ہم نے دوبارہ سے گیٹ رائٹر لیا ہے اور وہ پرنٹ رائٹر ٹائپ کے ایک ویریبل آؤٹ میں رکھ لیا ہے. اب یہ اسٹریم ایگزیکٹلی وہی اسٹریم ہے جو کہ مائی سرولیٹ میں ہمارے پاس تھی, یعنی کہ ہم اس میں آؤٹ ڈاٹ پرنٹ یہاں جو بھی کریں گے یہ اسی آؤٹ پٹ کا پارٹ بن جائے گا جو کہ مائی سرولیٹ کے اندر آؤٹ پٹ ہم نے جنریٹ کی تھی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک HTML کا ٹیگ یوز کیا ہے مارک, اور یہ ٹیگ جو ہے اسکرال کرواتا ہے ٹیکسٹ کو, اور اس میں ہم نے لکھ دیا ہے I am included. تو اب یہ آؤٹ پٹ جو ہے ہماری مائی سرولیٹ کی آؤٹ پٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گی. یہاں سے ہم واپس آتے ہیں مائی سرولیٹ میں. تو جب rd.include کی لائن ایگزیکیوٹ ہوگی تو جو ہمارا انکلوڈ سرولیٹ تھا وہ پورا پروسیس ہو جائے گا, اس کی آؤٹ پٹ ہماری آؤٹ پٹ میں ایڈ ہو جائے گی. ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انکلوڈ سرولیٹ کے اندر آپ نے آؤٹ ڈاٹ کلوز کال نہیں کرنا ہے. اگر آپ کا ارادہ مائی سرولیٹ کے اندر آگے فردر آؤٹ پٹ جنریٹ کرنے کا ہے, جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ہوا ہے rd.include کے بعد, تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس سرولیٹ کو جو انکلوڈ سرولیٹ تھا اس کی آؤٹ پٹ کو انکلوڈ کرنے کے بعد دوبارہ یہاں پہ فردر آؤٹ پٹ کچھ بنا رہا ہوں. تو اگر آپ کا ارادہ ایسا ہے کہ آپ مزید آؤٹ پٹ یہاں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس اپنے جو آؤٹ ٹائپ کی اسٹریم تھی, پرنٹ رائٹر ٹائپ کی جو اسٹریم تھی, اس کو وہاں پہ کلوز مت کر کے آئیے, ورنہ اگر وہ ایک دفعہ کلوز ہو جائے گی تو فردر آپ آؤٹ پٹ یہاں نہیں بنا سکتے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انکلوڈ سرولیٹ کے اندر اس کو کلوز نہیں کیا تھا, یہاں پہ ہم نے آؤٹ ڈاٹ کلوز نہیں لکھا ہوا ہے. تو جب ہم مائی سرولیٹ میں آتے ہیں تو ہم فردر اس کی آؤٹ پٹ بناتے ہیں. مائی سرولیٹ کے اندر آ کے ہم نے اینڈ آف انکلوڈ ریکویسٹ لکھا ہے, باڈی کا ٹیگ کلوز کیا ہے, HTML کا ٹیگ کلوز کیا ہے, اور اپنا آؤٹ ٹائپ کا جو ویریبل تھا, پرنٹ رائٹر ٹائپ کا جو ویریبل تھا, اس کو کلوز کر دیا. اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے اسٹارٹ آف انکلوڈ ریکویسٹ جو ہے یہ ہمارا مائی سرولیٹ میں تھا, اور آئی ایم انکلوڈیڈ ہمارا انکلوڈ سرولیٹ کے اندر تھا, اور اینڈ آف انکلوڈ ریکویسٹ جو تھا یہ ہمارا دوبارہ مائی سرولیٹ میں تھا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو ریکویسٹ کو آپ ڈسپیچ کرتے ہیں دوسرے سرولیٹ پہ, اگر ہم وہ انکلوڈ کے طریقے سے کریں تو دوسرے سرولیٹ کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ پہلے سرولیٹ میں ایڈ ہو جاتی ہے, اور پہلے سرولیٹ سے رسپانس واپس کلائنٹ کو جنریٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو بھی ہم نے اگزامپل ڈسکس کی اس میں ہم نے انکلوڈ کو تھوڑا سا ڈسکشن میں دیکھا ہے. انکلوڈ میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سرولیٹ 1 تھا, سرولیٹ 2 پہ ریکویسٹ کو ڈسپیچ کیا گیا, سرولیٹ 2 کی آؤٹ پٹ کو سرولیٹ 1 کے اندر انکلوڈ کیا گیا, اور سرولیٹ 1 سے رسپانس واپس جنریٹ کیا گیا. ریکویسٹ ڈسپیچ کرنے کا ایک اور میتھڈ بھی ہمارے پاس ہے, اور وہ ہے فارورڈ کا میتھڈ. فارورڈ کا میتھڈ جو ہے وہ انکلوڈ کے میتھڈ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ اس سینس میں ہے کہ انکلوڈ میں تو آپ نے جیسا دیکھا ہے کہ سرولیٹ 1 سے ہم سرولیٹ 2 پہ جاتے ہیں, سرولیٹ 2 کی آؤٹ پٹ سرولیٹ 1 میں ایڈ ہوتی ہیں, اینڈ دین سرولیٹ 1 جنریٹس آؤٹ پٹ بیک ٹو دا کلائنٹ. جو ہمارے پاس فارورڈ کا میتھڈ ہے اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ سرولیٹ 1 سے ہم جاتے ہیں سرولیٹ 2 پہ,
سرولٹ 2 پہ پروسیسنگ ہوتی ہے اینڈ دین سرولٹ 2 جنریٹس دا آؤٹ پٹ بیک ٹو دا کلائنٹ. یعنی کہ سرولٹ 1 کی پروسیسنگ ہم ہولڈ کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اور پھر سرولٹ 2 پہ اپنی ریکویسٹ کو ڈسپیچ کر دیتے ہیں اور وہاں سے آؤٹ پٹ کو جنریٹ کرتے ہیں. فگر میں ذرا یہ بات دیکھتے ہیں تاکہ کلیئر ہو. فارورڈ کی ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پرسن ہے اس کی HTTP ریکویسٹ جو ہے وہ سرولٹ 1 کو جاتی ہے. سرولٹ 1 میں ہم انیشیلی کچھ پروسیسنگ کر کے اس ریکویسٹ کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اپنے سرولٹ 2 پہ. فارورڈ کے اندر ہم ریکویسٹ اور رسپانس کا آبجیکٹ اسی طرح پاس کرتے ہیں جیسے ہم نے انکلوڈ کے میتھڈ میں کیا ہے, اور سرولٹ 2 کے اندر پروسیسنگ کرنے کے بعد ہم جو آؤٹ پٹ ہے اپنا جو رسپانس ہے HTTP رسپانس وہ سرولٹ 2 سے جنریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا فارورڈ کا جو تھا ریکویسٹ ڈسپیچنگ کا وہ میتھڈ تھا. انکلوڈ اور فارورڈ میں یہ جو آپ کو ڈفرینس ہے یہ پتا چلا ہوگا. بات یہ آتی ہے کہ ہم ملٹیپل سرولٹس کے اندر کام کرنا کیوں چاہتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے کوڈ کو ہم چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. بیسک آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ آپ نے جب سیکھی ہوگی اس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ کلاسز میں اپنے پروگرام کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پھر پروگرام بیکمس مور مینٹینیبل, مور ایزی ٹو رائٹ, فنکشنلی وہ اچھا ہو جاتا ہے, بعد میں ٹیسٹنگ اور ڈیبگنگ بھی اس کی آسان ہو جاتی ہے. تو اپنے پروگرام کو جب سرولٹ بیسڈ پروگرام بناتے ہیں اس کو بھی چھوٹے چھوٹے سرولٹس میں ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, اور کئی دفعہ پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ایک سرولٹ پہ جو ریکویسٹ ریسیو ہوئی ہے اس ریکویسٹ کو آگے بھی بھیجیں, کیونکہ ریکویسٹ میں ہمارے پاس کئی دفعہ بہت سارا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہوتا ہے, جیسے کہ یوزر کے سارے پیرامیٹرز. اگر کسی فارم سے ریکویسٹ آئی ہے تو اس فارم پہ جتنے بھی پیرامیٹرز دیے گئے ہیں وہ پیرامیٹرز بھی ہمارے پاس ریکویسٹ آبجیکٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو ریکویسٹ کو فارورڈ کرنا ایک ڈائنامک چیز سے دوسری پہ, ایک سرولٹ سے دوسرے سرولٹ پہ, ایک سرولٹ سے JSP سے کسی JSP سے سرولٹ پہ, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے. ڈسپیچ ریکویسٹ ڈسپیچ کی ہم بات کر رہے ہیں, اور اس پہ جو ہم نے اب دوسرا میتھڈ کی ایگزامپل دیکھنی ہے وہ ہے فارورڈ کا میتھڈ. ابھی جیسے کہ ڈسکس کیا کہ فارورڈ کا میتھڈ سرولٹ سے ریکویسٹ لے گا اور دوسرے سرولٹ پہ چلا جائے گا اور دوسرا سرولٹ رسپانس جنریٹ کرے گا. انکلوڈ میں پہلا سرولٹ ہی رسپانس جنریٹ کرتا تھا. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ فارورڈ کا میتھڈ کیسے کام کرتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کو کوڈ دکھانے سے پہلے اس کی آؤٹ پٹ دکھاؤں. ہمارے پاس ایک سمپل HTML پیج ہے جس پہ یو کین انٹر یور نیم ایز ویل ایز سیلری. فرام دس HTML پیج your request will be submitted to our first servlet. That servlet will extract the parameter salary and it will calculate tax on it by multiplying it with certain percentage, and then it will forward that request as well as the value of calculated tax to the second servlet, and then second servlet will generate an output for the user. تو پہلا ہمارا HTML پیج ہوگا. HTML پیج سے ہماری ریکویسٹ جائے گی ہمارے فرسٹ سرولٹ کو جہاں پہ ہم ٹیکسٹ کیلکولیشن کا کام کریں گے, اور وہاں سے ہم جائیں گے سیکنڈ سرولٹ کے اوپر جو کہ ہماری آؤٹ پٹ جنریٹ کرے گا. اس کو کوڈ میں ذرا دیکھتے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس 3 پیجز ہیں. index.html, فرسٹ سرولٹ ڈاٹ جاوا یہ ایک فائل ہے, اور سیکنڈ سرولٹ ڈاٹ جاوا یہ ہمارے پاس فائل ہے. index.html جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک فارم ہے. فارم کے اندر ہم نے اپنے فرسٹ سرولٹ کا URL دیا ہوا ہے اس کے ایکشن ایٹریبیوٹ کے اندر. سو ایکشن اکولس ٹو http://localhost:8084. آپ اس سارے میتھڈ سے فیملیئر ہیں. سرولٹ فارورڈ یہ ہمارے جو ویب اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے فرسٹ سرولٹ, اور اس فارم کا نام ہے مائی فارم. فارم کے اندر 2 ہمارے پاس ٹیکسٹ فیلڈز ہیں. ایک ہماری ٹیکسٹ فیلڈ نیم کے لیے ہے اور دوسری ٹیکسٹ فیلڈ ہماری سیلری کے لیے ہے. اس کے بعد ہماری ان پٹ سبمٹ بٹن ہے, اور اس کے بعد ہمارا فارم کا ٹیگ کلوز ہوتا ہے اور باڈی کا ٹیگ کلوز ہوتا ہے اور HTML کا ٹیگ کلوز ہوتا ہے. تو یہ تو تھا ہمارا index.html. اب دیکھتے ہیں کہ فرسٹ سرولٹ ڈاٹ جاوا کے اندر کیا ہو رہا ہے. فرسٹ سرولٹ ڈاٹ جاوا کے ہم پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ میں آ جاتے ہیں. پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ کے اندر دیکھیں تو ہم نے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے سیلری کی ویلیو نکالی ہے. آپ اس میتھڈ سے فیملیئر ہیں کہ جب کسی فارم سے ڈیٹا بھیجا جاتا ہے تو اس ڈیٹا کو آپ ریٹریو کر سکتے ہیں. ان پیرامیٹرز کو جو فارم سے بھیجے گئے تھے ان پیرامیٹرز کو آپ ریٹریو کر سکتے ہیں ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر والے میتھڈ کے تھرو, اور گیٹ پیرامیٹر کو آپ پیرامیٹر کا نام دیتے ہیں. تو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر ہم نے جو سیلری والی فیلڈ تھی اس کی ویلیو نکالی ہے. یہاں پہ ہمیں جو ویلیو ملے گی وہ ان دا فارم آف اے اسٹرنگ ملے گی, اور اس اسٹرنگ کو ہم کیونکہ ہم نے سیلری پہ ٹیکسٹ کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس اسٹرنگ کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں انٹیجر کے اندر.
اب سیلری ہمارے پاس انٹیجر کی فارم میں یا فلوٹ ڈبل جس فارم میں بھی آپ لینا چاہیں اس فارم میں آپ کے پاس آ جائے گی. تو اس سیلری کے اوپر ہم ٹیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. سیلری کے اوپر ہم نے ایک 0.15 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیا, 15% کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ایک ٹیکس کیلکولیٹ کیا ہے, یہ ٹیکس کی ویلیو آ گئی ہے. اور ٹیکس کی ویلیو کو ہم نے ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیا ہے, اس کے ساتھ ایک ایمٹی اسٹرنگ اپینڈ کر کے. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کسی انٹ ڈبل وغیرہ جو کہ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ یا کسی اور ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ اسٹرنگ کو کنکیٹینیٹ کیا جاتا ہے, ایڈ کیا جاتا ہے, تو وہ چیز بھی اسٹرنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ اسٹرنگ میں ہم نے کیوں کنورٹ کیا ہے, اور یہ جو اگلی لائن آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ریکویسٹ ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ, یہ کیا ہے یہ تھوڑا سا ہم ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو. ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر آپ کو وہ پیرامیٹرز دیتی ہے جو کہ فارم سے آپ کے پاس آئے تھے. تو فارم کے اندر جو ہمارے پاس ٹیکسٹ فیلڈز تھیں, سیلری کی فیلڈ تھی, نیم کی فیلڈ تھی, اگر ان کی ویلیوز آپ لینا چاہتے ہوں تو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کے تھرو آپ لے سکتے ہیں. اب یہ ریکویسٹ ہم نے فارورڈ کرنی ہے ایک دوسرے سرولیٹ میں, اور یہاں پہ ہم نے ایک نیا ویلیو بھی کیلکولیٹ کیا جو کہ ٹیکس ہے. تو اگر ہم اس ٹیکس کو بھی ریکویسٹ والے جو ہمارا ڈیٹا اسٹرکچر ہے, جو ریکویسٹ والا آبجیکٹ ہے, اس کے اندر رکھنا چاہیں تو ہمارے پاس ریکویسٹ کا ایک میتھڈ ہے سیٹ ایٹریبیوٹ. تو ریکویسٹ کے اندر جو سیٹ ایٹریبیوٹ میتھڈ ہے, اس کے تھرو ہم ایڈیشنل ویلیوز جو ہیں وہ ریکویسٹ والے آبجیکٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں ان دا فارم آف کی ویلیو پیئرس, جیسا کہ ہم ہیش ٹیبل یا ہیش میپ کے اندر ویلیوز رکھتے تھے. تو ریکویسٹ کا سیٹ ایٹریبیوٹ ہم میتھڈ کال کرتے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکسٹ کی ویلیو اسٹور کر رہے ہیں. جو پہلا آپ یہاں پہ ٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں ڈبل کوٹس کے اندر, یہ ہماری کی ہے, اور کی کے اگینسٹ ہم وہ ٹیکسٹ ویلیو اسٹور کر رہے ہیں جو کہ ابھی ہم نے اسٹرنگ بنائی ہے ٹیکسٹ ویلیو کے نام سے. اب آپ کو جیسا کہ یاد ہوگا کہ ہیش ٹیبلز یا ہیش میپس کے اندر ہم صرف آبجیکٹس اسٹور کر سکتے ہیں, پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس نہیں اسٹور کر سکتے تھے اس اسٹیج پہ, تو اسی لیے ہم نے یہاں پہ اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیا ہے. جو جاوا کی لیٹسٹ اے پی آئیز ہیں ان میں ایک فیچر ہے آٹو باکسنگ کا جو کہ یہ کام کر سکتا ہے آپ کے لیے خود بھی, لیکن آئی سجیسٹ کہ یہاں پہ آپ اسٹرنگ میں کنورٹ کر لیں اور پھر اس کے اندر اپنے سیٹ ایٹریبیوٹ والا میپ کے اندر آپ رکھیں. تو ایسے تمام ایڈیشنل ویلیوز جو کہ آپ کے پیرامیٹرز نہیں ہیں, جو کہ فارم سے آپ کو ریسیو نہیں ہوئے, اور اگر آپ وہ ریکویسٹ والے آبجیکٹ کے اندر ان کی ویلیو سیٹ کروانا چاہتے ہیں تو ریکویسٹ ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ کا میتھڈ آپ کی ہیلپ کرے گا. یہ دو چیزیں لیتا ہے, ایک کی لیتا ہے اور ایک کی کے اگینسٹ ایک ویلیو لیتا ہے. اور یہاں پہ ہم نے ایک کی ہماری رکھتی ہے ٹیکس, اور ٹیکس کے اگینسٹ اس کی ویلیو ٹیکس ویلیو رکھتی ہے. اب یہاں تک اس سرولیٹ کی پروسیسنگ ہو گئی ختم. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم دوسرے سرولیٹ پہ موو کر جائیں جو کہ آؤٹ پٹ ہماری جنریٹ کرے. یہ ایک لاجیکل یہاں پہ دیکھیں کہ دو سرولیٹس کے بیچ میں ڈیمارکیشن بھی ہوگی کہ یہ جو فرسٹ سرولیٹ ہے اس کا کام ہے صرف بزنس لاجک کو امپلیمنٹ کرنا, یعنی کہ یہ صرف سیلری لے رہا ہے اور ٹیکس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے دے رہا ہے. جو ہمارا سیکنڈ سرولیٹ ہے وہ اس کا کام ہے آؤٹ پٹ جنریٹ کرنا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ سرولیٹ کے اندر ہم نے آؤٹ پٹ کو بالکل سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, کسی ٹائپ کا آؤٹ پٹ پہ کام نہیں کیا, وہ کام ہم جا کے کرتے ہیں سیکنڈ سرولیٹ پہ. تو اس طرح سے آپ اپنے فنکشنز کو ڈفرینٹ سرولیٹس کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بالکل ویسے جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے کام کیا ہے, ہم پہلے اگر اپنے ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرنا ہے تو آپ کو چاہیے ہوگا سرولیٹ کانٹیکسٹ کا آبجیکٹ, وہ آپ کی ہیلپ کرے گا ریکویسٹ ڈسپیچ کرنے کے لیے. سرولیٹ کانٹیکٹ کا آبجیکٹ آپ ایک گیٹر کے تھرو لے سکتے ہیں جس کا نام ہے گیٹ سرولیٹ کانٹیکٹ. گیٹ سرولیٹ کانٹیکٹ کا میتھڈ جب کال ہوتا ہے ہمیں ایک سرولیٹ کانٹیکٹ کا آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے. سرولیٹ کانٹیکٹ کے آبجیکٹ کو ہم نے ایس کانٹیکٹ نام کے ویریبل میں رکھ لیا ہے, اور اس کے بعد ایس کانٹیکسٹ کا گیٹ ریکویسٹ ڈسپیچر میتھڈ کال کیا ہے, اور اس کو اس سرولیٹ کا ریلیٹیو یو آر ایل دیا ہے جہاں پہ ہم اپنی ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرنا چاہتے ہیں. اب گیٹ ریکویسٹ ڈسپیچر کا میتھڈ ہمیں ایک ریکویسٹ ڈسپیچر ریٹرن کرے گا. ریکویسٹ ڈسپیچر آر ڈی ہم نے اس کو نام دے دیا ہے. اب جو ڈفرنس آ رہا ہے پچھلے والے کوڈ سے وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے آر ڈی ڈاٹ انکلوڈ کیا تھا, یہاں پہ آر ڈی ڈاٹ فارورڈ کر رہے ہیں, اور یہاں کا جو ریکویسٹ اور رسپانس تھا وہ اس کے اندر ایز اے پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آر ڈی ڈاٹ فارورڈ کے بعد ہم اس سرولیٹ کے اندر کوئی فردر پروسیسنگ نہیں کر رہے. تو یہ میرا فرسٹ سرولیٹ کا کوڈ تھا, یہاں سے میری ریکویسٹ فارورڈ ہو کے چلی گئی ہے میرے سیکنڈ سرولیٹ کو. سیکنڈ سرولیٹ کے اندر آگے دوبارہ ہم پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ کے اندر آتے ہیں. پروسیس ریکویسٹ والے میتھڈ کے اندر ہم نے سب سے پہلے اپنی کانٹینٹ ٹائپ سیٹ کی ہے رسپانس کی, اس کے بعد رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر کے تھرو ہم نے اپنا پرنٹ رائٹر والا آبجیکٹ لیا ہے جس کے تھرو ہم اپنی آؤٹ پٹ بنائیں گے.
ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر نیم ہم نے کیا ہے اور اسی طرح ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر سیلری کی ہے. تو نیم اور سیلری ہم نے ریکویسٹ والے آبجیکٹ کے گیٹ پیرامیٹر والے میتھڈ سے لیے کیونکہ نیم اور سیلری ہمیں ایز اے پیرامیٹر پاس کی گئی تھی ایک فارم کے اندر سے, ایک HTML فارم کے اندر سے. ٹیکسٹ جو تھا وہ ہم نے خود کیلکولیٹ کر کے ایز این ایٹریبیوٹ سیٹ کیا تھا. تو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ ٹیکسٹ کر کے ہمیں ٹیکسٹ کی ویلیو ملی ہے. اب ٹیکسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیکسٹ ویلیو جو وہاں پہ ڈیٹا تھا وہ اسٹرنگ ٹائپ کا ڈیٹا تھا, اس لیے ہم نے اس کو اسٹرنگ کے اندر کاسٹ کیا ہے تاکہ یہ اوریجنل ڈیٹا ٹائپ میں کنورٹ ہو جائے. تو ہمارے پاس اب 3 اسٹرنگ آ گئی ہیں, 2 پیرامیٹرز کے تھرو آئی ہیں اور ایک ایٹریبیوٹ کے تھرو آئی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سیکنڈ سرولیٹ میں ہیں. اوریجنل ریکویسٹ ہماری گئی تھی فرسٹ سرولیٹ کو, لیکن کیونکہ فرسٹ سرولیٹ نے اس ریکویسٹ کو ڈسپیچ کر دیا ہے سیکنڈ سرولیٹ پہ, تو سیکنڈ سرولیٹ کے اندر بھی اسی ریکویسٹ آبجیکٹ کو یوز کر کے ہم جو فرسٹ سرولیٹ کو ریکویسٹ میں نیم اور سیلری ایز اے پیرامیٹر گئے تھے وہ یہاں پہ بھی ہم ریسیو کر سکتے ہیں, یہاں پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنا آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کا کوڈ شروع کرتے ہیں جو کہ ہماری HTML بناتا ہے. اس کے اندر ہم نے اپنا سیکنڈ سرولیٹ لکھا ہے, ویلکم لکھا ہے, سیلری لکھا ہے اور ٹیکسٹ کی ویلیو دی ہے. تو اس کے بعد ہم نے اپنا آؤٹ ڈاٹ کلوز کیا ہے اپنی HTML کمپلیٹ کرنے کے بعد. یہ ہمارے سیکنڈ سرولیٹ کا کوڈ کمپلیٹ ہوا ہے. اس کو اب کرتے ہیں ہم ایگزیکیوٹ. ہم اپنا نام لکھتے ہیں اور سیلری کی ویلیو دیتے ہیں اور سبمٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے ویلکم عثمان, سیلری 5000, ٹیکس 750. یہ جو آؤٹ پٹ تھی یہ ہماری کہاں پہ جنریٹ ہوئی تھی, یہ ہماری سیکنڈ سرولیٹ پہ جنریٹ ہوئی تھی. یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ URL دیکھیں تو URL میں فرسٹ سرولیٹ آ رہا ہے. تو جب ریکویسٹ کو ڈسپیچ کیا جاتا ہے ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ تو اوپر ٹاپ پہ URL میں چینج نظر نہیں آتی, یعنی کہ یوزر جو ہوتا ہے, جو کلائنٹ ہوتا ہے, اس سے یہ ریکویسٹ کی ڈسپیچنگ جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے ریکویسٹ کو آگے کسی سرولیٹ پہ فارورڈ کر دیا ہے. اس نے اپنی ریکویسٹ فرسٹ سرولیٹ کو بھیجی تھی اور اس کے خیال میں فرسٹ سرولیٹ نے ہی اس کو رسپانس جنریٹ کر کے دیا ہے. تو انٹرنلی آپ نے اپنی ریکویسٹ کو ڈسپیچ جو کیا تھا وہ یوزر سے ٹرانسپیرنٹ ہے. تو یہاں پہ ہم نے اپنی ریکویسٹ ڈسپیچنگ کا دوسرا میتھڈ سیکھا ہے. ریکویسٹ کو فارورڈ کیا ہے ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ کے اوپر اور آپ نے دیکھا ہے کہ دوسرے سرولیٹ سے آؤٹ پٹ ہماری جنریٹ ہوئی ہے. ڈفرینٹ سرولیٹس پہ ہم اپنا پوری پروسیسنگ کو بریک اپ کر سکتے ہیں. ہر سرولیٹ کچھ اسپیسیفک کام کر رہا ہو سکتا ہے اور پھر ہم اپنی آؤٹ پٹ اسی طرح کسی خاص سرولیٹ سے جنریٹ کرا سکتے ہیں. تو سرولیٹ کے اندر ہمیں موو کرنا آ گیا ہے. ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ کیسے جانا ہے, دوسرے سے تیسرے پہ کیسے جانا ہے, تیسرے سے چوتھے پہ کیسے جانا ہے, کہاں سے رسپانس جنریٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ڈفرینس آپ کو ذرا کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ رسپانس ریڈائریکشن میں اور ریکویسٹ ڈسپیچنگ میں تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے. ریکویسٹ ڈسپیچنگ میں جو اوریجنل ریکویسٹ یوزر نے بھیجی ہوتی ہے وہی ریکویسٹ آگے آگے فارورڈ ہوتی چلی جاتی ہے, جبکہ رسپانس ریڈائریکشن میں ایسا نہیں ہوتا. جب آپ رسپانس ڈاٹ ریڈائریکٹ کرتے ہیں تو یوزر نے جو ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے اس ریکویسٹ کا اسکوپ ختم ہو جاتا ہے, وہ ریکویسٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہاں سے ایک نئے پیج کو ایک نئی ریکویسٹ جاتی ہے. پرانی ریکویسٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا آپ نے ڈفرینس یاد رکھنا ہے کہ ریکویسٹ ڈسپیچ کے اندر پچھلی ریکویسٹ ہی آگے چلتی جا رہی ہے, اس لیے جو ڈیٹا شروع میں ہمارے پاس آیا تھا وہ آپ نے دیکھا ہے جو ڈیٹا ہم نے فرسٹ سرولیٹ کو بھیجا تھا ہم نے سیکنڈ سرولیٹ پہ جا کے بھی وہ ڈیٹا ریٹریو کیا ہے, جبکہ رسپانس ریڈائریکشن میں ایسا پاسبل نہیں ہے. رسپانس ڈاٹ ریڈائریکٹ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اپنے کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسپانس جب آپ نے جنریٹ کرنا ہو تو آپ کسی HTML پیج پہ بھی اس کو ریڈائریکٹ کر سکتے ہیں. تو HTTP سرولیٹ ریکویسٹ اور HTTP سرولیٹ رسپانس کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ سرولیٹ ریکویسٹ جو ہوتی ہے وہ یوزر سے سارا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ہمیں لے کر دیتی ہے. سارا ڈیٹا ہم اس میں سے پیرامیٹرز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, اس ڈیٹا کو پروسیس کر سکتے ہیں. اور HTTP سرولیٹ رسپانس کا جو آبجیکٹ ہے اٹ ہیلپس us in generating a response and sending it back to the user. یہاں پہ میں ذرا چاہوں گا کہ ہم ایک دفعہ تھوڑا سا ریکیپ کریں ریکویسٹ اور HTTP سرولیٹ ریکویسٹ اور HTTP سرولیٹ رسپانس کے امپورٹنٹ میتھڈس کا جو ابھی تک ہم یوز کرتے ہیں, کیونکہ ریکویسٹ اور رسپانس ہم نے کافی یوز کیے ہیں. تو تھوڑا سا ایک ریکیپ کریں کیونکہ کون سے کچھ ایسے میتھڈز ہیں جو کہ ہم ابھی تک یوز کرتے چلے آئے ہیں. تو یہاں پہ
آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں ہم HTTP سرولیٹ ریکویسٹ کے کچھ میتھڈز دیکھ رہے ہیں. اس میں سیٹ ایٹریبیوٹ کا ایک میتھڈ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جو کہ اسٹرنگ اور آبجیکٹ لیتا ہے. اسی طرح گیٹ ایٹریبیوٹ کا میتھڈ اسٹرنگ لیتا ہے. یہ بھی ہم نے HTTP سرولیٹ ریکویسٹ پہ یہ میتھڈ استعمال کیا ہے. It stores an attribute in this request as a key value pair. Attributes are reset between requests, often used in conjunction with request dispatcher. یہ جو تین باتیں یہاں کہی گئی ہیں یہ تین باتیں ابھی ہم نے یوز کر کے دیکھی ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سیٹ ایٹریبیوٹ کا جو میتھڈ ہے یہ دو کی لیتا ہے اور اس کے اگینسٹ ویلیو لیتا ہے. کی یہاں پہ دیکھیے گا کہ ایز اے اسٹرنگ جاتی ہے اور ویلیو جو ہے اس کے اگینسٹ وہ کوئی بھی آبجیکٹ ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ آپ کو ابھی اسٹرنگ جب ہم نے یہ سیٹ ایٹریبیوٹ کیا تھا تو کی ہماری تھی ٹیکس, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اسٹرنگ ویلیو تھی. اور اٹ اسٹورز این ایٹریبیوٹ ان دس ریکویسٹ ایز اے کی ویلیو پیئر فارم. یہ بات یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہوگی. ایٹریبیوٹس آر ریسیٹ اور سیٹ بٹوین ریکویسٹ. اب نے دیکھا تھا کہ فرسٹ سرولیٹ کے اوپر آ کے ہم نے ایک نیا ایٹریبیوٹ وہاں پہ سیٹ کیا تھا. Often used in conjunction with request dispatcher. یہ بات یہاں پہ یہ کہی جا رہی ہے کہ اس کو اکثر request dispatcher کے ساتھ ہی یوز کیا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب ریکویسٹ کو ایک سرولیٹ سے دوسرے سرولیٹ پہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں تبھی اکثر آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس ریکویسٹ آبجیکٹ کے اندر میں کچھ نئی ویلیوز بھی ایڈ کر دوں. اب اگر آپ نے وہ نئی ویلیوز ایڈ کرنی ہے تو پھر سیٹ ایٹریبیوٹ کا میتھڈ آپ کے کام آئے گا. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس HTTP سرولیٹ ریکویسٹ کے امپورٹنٹ میتھڈز ہیں وہ ہے گیٹ میتھڈ. اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ آپ کے پاس جو ریکویسٹ آئی ہے HTTP ریکویسٹ وہ کس میتھڈ کے تھرو آئی ہے, گیٹ, پوسٹ یا باقی ہم نے HTTP کے ڈفرینٹ ریکویسٹ کے میتھڈس دیکھے تھے, وہ کس کے تھرو آئی ہے تو وہ یہاں سے آپ کو پتا چل سکتا ہے گیٹ میتھڈ کے تھرو. گیٹ ریکویسٹ URL, ریکویسٹ کے اندر کیا میجر URL تھا جس کے اوپر وہ ریکویسٹ آئی تھی وہ گیٹ ریکویسٹ URL کے تھرو آپ کو مل سکتا ہے. گیٹ پروٹوکول, ریکویسٹ کا پروٹوکول کیا ہے, HTTP ہے, HTTPS ہے, کون سا ورژن وہ یوز کر رہی ہے پروٹوکول کا, یہ یہاں سے پتا چل سکتا ہے. سملرلی ہم نے دیکھا تھا کہ HTTP کے اندر بہت سارے ہیڈرز ہوتے ہیں ریکویسٹ میں, تو اگر آپ ان سارے ہیڈرز کے نام دیکھنا چاہیں تو گیٹ ہیڈر نیمز کا جو میتھڈ ہے یہ آپ کو ایک نیومریشن ریٹرن کرے گا جس نیومریشن کے اوپر آپ لوپ کر کے ون بائی ون سارے ہیڈرز کے نام دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ان ہیڈرز کی ویلیوز دیکھنا چاہیں تو گیٹ ہیڈر کا میتھڈ ہے جو کہ ہیڈر کا نام لیتا ہے اور اس ہیڈر کی اگینسٹ آپ کو ویلیو دے دیتا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ کے ہم نے ہیڈرز دیکھے تھے جیسا کہ ہوسٹ ایک ہیڈر ہوتا ہے, یوزر ایجنٹ ایک ہیڈر تھا, کس ٹائپ کی یہ چیزیں ایکسیپٹ کرتا ہے, فائلز ایکسیپٹ کر سکتا ہے, اس کی لینگویج کون سی ہے ایکسیپٹنس کی آپ کے براؤزر کی, کون سا کریکٹر سیٹ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیڈرز تھے. اگر آپ نے ان ہیڈرز کی ویلیوز دیکھنی ہو تو آپ ایک ایک کر کے ہیڈر کا نام پاس کریں اور یہ آپ کو ہیڈر کی ویلیوز دے دے گا. تو HTTP سرولیٹ ریکویسٹ کے ڈفرینٹ میتھڈس ہیں. آپ کوئی بھی جو بھی آپ کی ریفرنس بک آپ استعمال کر رہے ہوں گے اس کے اندر اس کی بہت ساری ایگزامپلس مل جائیں گی. ایک ریفرنس بک جیسے کہ کور جاوا سرولیٹس اینڈ GSPs ہے, یہ آن لائن فری اویلیبل بک ہے. اس کے اندر آپ سارے میتھڈس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی مل جائیں گے اگر آپ انٹرسٹڈ ہو ان کو دیکھنے میں. اسی طرح ہمارے پاس HTTP سرولیٹ رسپانس ہے. HTTP سرولیٹ رسپانس کے کچھ امپورٹنٹ میتھڈس ہم یہاں پہ آپ کے سامنے شو کر رہے ہیں. سیٹ کنٹینٹ ٹائپ ہم نے جگہ جگہ استعمال کیا ہے. تو سیٹ کنٹینٹ ٹائپ کا ایکچولی میتھڈ جو ہوتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے براؤزر کو کہ جو ہم آؤٹ پٹ بھیج رہے ہیں وہ آؤٹ پٹ کیا ہے اور براؤزر اکارڈنگلی اس آؤٹ پٹ کو رینڈر کرتا ہے. تو اگر ہم براؤزر کو بتاتے ہیں کہ جو ہم آؤٹ پٹ بھیج رہے ہیں یہ ٹیکسٹ/پلین ہے تو یہ اس کو پلین ٹیکسٹ کے طور پر رینڈر کرتا ہے. اگر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ HTML ہے تو وہ اس کو HTML کے طور پر رینڈر کرتا ہے. XML بتائیں گے تو ایز این XML رینڈر کرے گا. اس طرح اگر آپ کوئی اپلیکیشن اوپن کرنا چاہتے ہیں براؤزر کے اندر, کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی ویب سائٹ پہ کوئی فائل اوپن کرتے ہیں تو آپ کا براؤزر ایڈوب ایکروبیٹ کھول دیتا ہے یا مائکروسافٹ ایکسل کھول دیتا ہے یا ورڈ کھول دیتا ہے. تو آپ یہاں پہ اس اپلیکیشن کو بھی انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ کس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے. یہ جو ہم اپنے سرولیٹ کے کوڈ کے اندر براؤزر کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم کس ٹائپ کا کنٹینٹ بھیج رہے ہیں تو وہ جو اسٹرنگ ہم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایکچولی کہلاتی ہے مائم ٹائپ. تو مائم ٹائپ ہم یہاں پہ اپنی سیٹ کرتے ہیں اور براؤزر جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ مائم ٹائپس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہم کوئی ایسی مائم ٹائپ جنرلی سیٹ کرتے ہیں جس کو براؤزر سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ڈفرینٹ مائم ٹائپس کیا ہیں اور کون کون سا آپ کا براؤزر سپورٹ کرتا ہے, جنرلی براؤزر کی ڈاکیومنٹیشن آپ کو بتائے گی کہ براؤزر کون کون سی مائم ٹائپ سپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بک ابھی ہم نے ریفرنس بتائی ہے اس بک کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو پورے ٹیبلز آپ کو مل جائیں گے جو کہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہوں گے.
سملرلی آپ جو کنٹینٹ بھیج رہے ہیں اس کنٹینٹ کی لینتھ کیا ہے, اس کا ہیڈر کتنا ہے, سیٹ کنٹینٹ لینتھ وغیرہ کے تھرو آپ یہ چیزیں بتا سکتے ہیں. اپنے کنٹینٹ کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوکیز کو ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں. اسی طرح آپ نے رسپانس کا سینڈ ریڈائریکٹ میتھڈ بھی دیکھا ہے جو کہ آپ کے رسپانس کو ایک نئے پیج پہ ریڈائریکٹ کر دیتا ہے. تو یہاں تک ہم نے اپنا دیکھا ہے ریکویسٹ اور رسپانس ماڈل. ہم نے سرولیٹس کے اوپر بات کی ہے جس میں ہم نے HTTP سرولیٹ ریکویسٹ اور HTTP سرولیٹ رسپانس کو تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھا ہے. ریکویسٹ رسپانس کے ڈفرینٹ امپورٹنٹ میتھڈس ڈسکس کیے ہیں. ریکویسٹ اور رسپانس کو ریڈائریکٹ کرنے کے طریقے سیکھے ہیں. ریکویسٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا طریقہ سیکھا ہے. ابھی سارا ہم کام سرولیٹس کے اندر ہی کر رہے ہیں. سرولیٹس میں آپ یہ بھی چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جب HTML جنریٹ کر رہے ہیں وہ HTML جنریٹ کرنا کافی مشکل کام ہے اور سرولیٹ لکھنے کے لیے اچھی خاصی جاوا کوڈنگ بھی آنی چاہیے. انشاءاللہ ایک دو لیکچرز میں جب ہم اپنے سرولیٹ کو وائنڈ اپ کریں گے تو پھر ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کے لیے بھی ایزیئر سولوشنز اویلیبل ہیں. سرولیٹس یہاں پہ پڑھانے کی ان وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایک فاؤنڈیشن بلڈ اپ ہو جائے, آپ کو پتہ چلے کہ چیزیں ایوالو کیسے ہوئی ہیں, کیسے پہلے ایک API آئی, اس کے اوپر نئی API آئی اور اس کے اوپر فردر کام ہوا. سرولیٹس پہ تھوڑی دیر اور بات کرتے ہیں. یہ جو ابھی ہم کانسیپٹس ڈسکس کر رہے ہیں, جیسے کہ ہم نے ریکویسٹ کو ڈسپیچ کرنے کا کانسیپٹ ڈسکس کیا ہے, یہ خالی سرولیٹ سے ہی ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ باقی جگہ پہ بھی ہوگا. ہو سکتا ہے تھوڑا سا سینٹیکس بدل جائے, کچھ میتھڈ کا نام تھوڑا سا بدل جائے, لیکن کانسیپٹ بالکل ایسے ہی چلے گا. ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. یہ کانسیپٹ جو ہے کسی بھی سبسٹینشیل ویب ایپلیکیشن کے اندر امپلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ بھی جو بھی نارمل ویب ایپلیکیشن بنائیں گے اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی یہ کانسیپٹ کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہا ہوگا, اور وہ کانسیپٹ ہے سیشنز کا. تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوتے ہیں سیشن کی ضرورت کیوں ہے, وجہ کیا ہے, اور سیشن کیا ہو ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. ان ساری باتوں کو آج ہم سٹارٹ کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں اسی پہ کنٹینیو کریں گے, اس کی ایگزامپلس بھی دیکھیں گے. تو ہم تھوڑا سا سٹارٹ لیتے ہیں سیشنز کے اوپر, بات کرتے ہیں کہ سیشنز کیا چیز ہوتی ہے. سیشن ٹریکنگ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کہ HTTP پروٹوکول پہ پہلے بات کرتے ہیں. HTTP پروٹوکول کہا جاتا ہے کہ اٹس اے اسٹیٹ لیس پروٹوکول. یہ اسٹیٹ لیس پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کھڑے ہوں اور میں آپ کو ایک چٹکی کاٹوں اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دوبارہ کاٹوں اور آپ کو یہ یاد ہو کہ پچھلی چٹکی بھی میں نے ہی آپ کو کاٹی تھی, تو یہ آپ اپنی اسٹیٹ مینٹین کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کام اسی صاحب نے پہلے کیا, اب یہی کام یہ دوسرے صاحب بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ پہلی چٹکی میں نے کاٹی, اب دوسری کاٹی, اب آپ کو یہ بھول گئے کہ پچھلی بھی میں نے کاٹی تھی, تو یہ آپ نے اسٹیٹ لیس ہو گئے ہیں, یعنی کہ پچھلی چیز آپ بھولتے جا رہے ہیں. HTTP جو ہے پروٹوکول وہ اپنی اسٹیٹ مینٹین نہیں کرتا, یعنی کہ اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ جو 2 3 4 5 6 7 ریکویسٹ اس کے پاس آئی ہیں کیا ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ہاٹ میل پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جی میل پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کتنے پیجز اوپن کرتے ہیں؟ کئی پیجز اوپن کرتے ہیں. پہلے آپ نے جناب جا کے لاگ ان دیا, اس کے بعد آپ نے کمپوز کے بٹن کو ہٹ کیا, اس کے بعد آپ نے ای میل لکھی, اس کے بعد آپ نے سینڈ کے بٹن کو ہٹ کیا, تو بہت ساری ریکویسٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب پتہ ہے ویب سرور کو کہ میں نے ہی لاگ ان کیا ہے, میں نے ہی کمپوز کے بٹن کو ہٹ کیا ہے, میں نے ہی سینڈ کے بٹن کو بھی ہٹ کیا ہے. لیکن HTTP پہ اگر پیورلی ہم بات کریں تو HTTP میں کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ وہ ویب سرور یہ یاد رکھ سکے کہ یہ صاحب نے ہی تینوں ریکویسٹ جنریٹ کی ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ HTTP ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے. اب جب آپ کسی ویب ایپلیکیشن کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس انٹریکشن کے اندر آپ کئی دفعہ اس ویب ایپلیکیشن کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں, اور آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایپلیکیشن میں کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہ آپ کی پچھلی ریکویسٹ کو نیکسٹ ریکویسٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا, نیکسٹ ریکویسٹ کو اس سے نیکسٹ ریکویسٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا. تو گویا آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ مینٹین کی جائے. HTTP اسٹیٹ مینٹین کرنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتا. تو جو سیشن ٹریکنگ کا میکینزم ہے, یہ جو سیشن ٹریکنگ ہے, یہ بیسیکلی جو HTTP ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے اس کے اندر اسٹیٹ مینٹین کرنے کی کیپیبلٹی کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اسٹیٹ مینٹین کرنے کی کیپیبلٹی کے لیے کچھ ہمیں کام کرنے پڑیں گے,
کچھ چیزیں کہیں اسٹور کرنی پڑیں گی، کبھی کلائنٹ پہ یا شاید کبھی سرور پہ، اور تو وہ چیزیں کیا ہیں، وہ کس طرح سے ہم اسٹور کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی ڈسکشن ہے ہماری سیشن ٹریکنگ کے ٹاپک میں. تو سیشن ٹریکنگ جو ہے یا سیشن مینٹین کرنے کا جو ٹاپک ہے، اٹ ول شو یو کہ ہاؤ اے اسٹیٹلیس پروٹوکول سچ ایز HTTP کین بی میڈ ٹو سیو یور اسٹیٹس ٹو ان اے سیشن. تو سیشنس کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے، ایک یوزر کا جو کنٹینیوس سیشن ہوتا ہے ویب ایپلیکیشن کے ساتھ، اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے HTTP پروٹوکول کے اندر. تو دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو سلائڈ ہے وہ بتا رہی ہے کہ HTTP از اے اسٹیٹلیس پروٹوکول. Every request is considered independent of every other request. دو ریکویسٹ کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، وہ HTTP پروٹوکول کو پتہ نہیں چلتا. HTTP is a stateless protocol. Every request is considered independent of every other request. جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ HTTP میں ریکویسٹ کو آپس میں ریلیٹ کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. Many web applications need to maintain a conversational state with the client. شاپنگ کارٹ از اے کلاسک ایگزامپل. جب آپ چیزوں کو خرید رہے ہوتے ہیں ویب کے اوپر، آپ گئے Amazon.com پہ، آپ نے ایک کتاب لی، اب آپ نے دوسری کتاب لی، اب آپ نے تیسری کتاب لی، یہ ساری کتابیں آپ کی شاپنگ کارٹ میں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے جاوا کی کتاب خریدی اور اب آپ نے اوریکل کی کتاب خرید لی ہے تو وہ بھول گئے کہ جاوا کی کتاب بھی خریدی ہے. تو شاپنگ کارٹ از اے کلاسک ایگزامپل. اس کے علاوہ بھی ساری جتنی بھی آپ ویب اپلیکیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں، جنرلی ان میں اسٹیٹ مینٹین ہو رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کا کورس رجسٹریشن سسٹم ہے یا ویو کے اوپر آپ لاگ ان ہوتے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بہت ساری ریکویسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیوسلی آپ کو ایسے احساس ہوتا ہے کہ ایک ہی کنورسیشن چل رہی ہے. سرور کو پتا ہے کہ آپ نے پچھلی بات کیا کی تھی، اس پچھلی بات کے جواب میں وہ آپ کو اگلی بات بتاتا ہے اور اگلی سے اگلی بات بتاتا ہے. سیشن ویسے تو ہوتا کیا ہے، یہ ایک جنرل سا کویشچن ہے. جو یوزر ایک دفعہ میں بیٹھ کے اپنے براؤزر کے تھرو انٹریکشن کرے گا آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ، دیٹ از ون سیشن. سیشن کا معنی وہی ہے جو کہ عام زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کلاس میں ایک بیٹھ کے جو آپ نے پورا لیکچر اٹینڈ کیا ہے وہ آپ کا ایک سیشن ہے. آپ نے فون پہ کسی سے بات کی ہے تو ایک دفعہ میں جو آپ نے جتنی بات کی ہے جس کے بعد آپ نے فون رکھ دیا وہ آپ کی ایک کال کا سیشن ہے. تو اسی طرح آپ براؤزر کے تھرو اپنی جو ویب اپلیکیشن سے انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا ایک سیشن ہے، اور اس سیشن کے اندر آپ جتنی بھی ریکویسٹ بھیج رہے ہیں HTTP ان ساری ریکویسٹ کو علیحدہ علیحدہ سمجھتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ HTTP ان ریکویسٹ کو آپس میں ریلیٹ کر سکے. تو یہ سیشن ٹریکنگ کی پرابلم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پرابلم ہے. کنٹینیوٹی پرابلم آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ یوزر کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. یوزر کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس نے ایک ویب سائٹ کھولی، اس پہ اس نے ایک بک کو شاپنگ کارٹ میں ایڈ کیا. شاپنگ کارٹ میں ایڈ کرنے کے بعد وہ دوبارہ پیج پہ واپس آیا. دوبارہ پیج پہ واپس آنے کے بعد اس نے دوسری بک کو شاپنگ کارٹ میں ایڈ کیا. شاپنگ کارٹ میں دوسری کتاب کو ایڈ کرنے کے بعد اس نے آ کے پیج پہ اپنا بلنگ ایڈریس دیا. اب اگر آپ سوچیں کہ HTTP ان ریکویسٹ کو آپس میں ریلیٹ نہ کرے، یہ بھول جائے کہ بھئی یہ بلنگ ایڈریس اس کا ہے جس نے پچھلی 2 کتابیں ایڈ کی ہیں، تو کیا آپ کی اپلیکیشن کا حشر ہو. تو اسی چیز کے لیے سیشن مینٹین کرنا ضروری ہے. اب اس نے بلنگ ایڈریس دینے کے بعد اپنا آرڈر سبمٹ کیا اور لاگ آؤٹ ہو گیا. تو یہ جو 4 پیجز پہ اس نے انٹریکشن کی ہے، ہمیں ان چاروں پیجز کو آپس میں ریلیٹ کرنا ہے، ان ساری ریکویسٹ کو آپس میں ریلیٹ کرنا ہے، اور یہ سیشن ہے. سو یوزر تھنکس دیٹ چوائسز میڈ آن پیج 1 آر ریمبرڈ آن پیج 3. یعنی کہ پیج 1 پہ اس نے جو جاوا کی کتاب سلیکٹ کی تھی وہ پیج 3 پہ بلنگ ایڈریس دیتے ہوئے بھی اس کے پاس اویلیبل ہے. پیج 2 پہ اس نے جو اوریکل کی کتاب سلیکٹ کی تھی وہ پیج 3 پہ بلنگ ایڈریس دیتے ہوئے اس کی شاپنگ کارٹ میں ایڈڈ ہے. سو یوزر تھنکس دیٹ چوائسز میڈ آن پیج 1 2 آر ریمبرڈ آن پیج 3 اینڈ سو آن. However, HTTP is stateless. Requests from same user do not necessarily come in adjacent request. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وجہ ہے کہ HTTP stateless کیوں ہے؟ کیونکہ ویب سائٹ کو خالی آپ ہی تو استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس ویب سائٹ کو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں. اب جب آپ نے پیج 1 ہٹ کر کے جاوا کی کتاب ایڈ کی ہے تو اسی وقت ہو سکتا ہے کسی اور صاحب نے اوریکل کی یا مائکروسافٹ کی کسی کتاب کی ریکویسٹ بھیجی. اب HTTP کو کیسے پتا چلے گا کہ ان دونوں ریکویسٹ میں کیا تعلق ہے؟ اور ان دونوں ریکویسٹ میں کوئی تعلق ہے بھی نہیں. آپ کی ریکویسٹ علیحدہ ہے، ان کی ریکویسٹ علیحدہ ہے. اس لیے HTTP کو ایز اے اسٹیٹلیس پروٹوکول بنایا گیا ہے کہ جس میں سرور ہر ریکویسٹ کو انڈیویجولی ٹریٹ کرتا ہے، علیحدہ سے دیکھتا ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سرور کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سرور سمجھتا ہے کہ مجھے ہر ریکویسٹ ایک ڈفرینٹ یوزر سے آ رہی ہے، ایک ڈفرینٹ کلائنٹ سے آ رہی ہے، تو اس لیے وہ ساری ریکویسٹ کو انڈیپینڈنٹلی ٹریٹ کرتا ہے، ہر ریکویسٹ کو دوسری ریکویسٹ سے علیحدہ
ٹریٹ کرتا ہے. لیکن ایک یوزر جو کنٹینیوسلی ریکویسٹ بھیج رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی ریکویسٹ جو ہے سرور ان کو جانے, ان کو یاد رکھے, ان کو آپس میں ریلیٹ کرے, اور اس کام کے لیے سیشن کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. یہ پرابلم کنٹینیوٹی کی ہے جس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں سیشن کو اپنے ٹریک کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے سیشن کی امپورٹینس پہ ڈسکشن کی ہے کہ سیشن کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مسلسل ایک کلائنٹ کی ریکویسٹ کے اندر ریلیشن شپ رکھنے کے لیے سیشن ٹریکنگ کی ضرورت پڑتی ہے. سیشن ٹریکنگ کیسے کرتے ہیں اور سیشن ٹریکنگ کے کیا ڈفرینٹ میتھڈز ہیں اور ان کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے, جس میں بہت سارے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. کوکیز ہیں, URL ری رائٹنگ ہے, ہڈن فارم فیلڈز ہوتی ہیں, اور ان سب کے اوپر کئی دفعہ ہمیں ہائر لیول APIs مل جاتی ہیں جو کہ ہمارے سیشنز کو ٹریک کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں. تو یہ سیشن کو کیسے ٹریک کیا جاتا ہے, سیشن کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے, یہ بہت ہی ہمارا امپورٹنٹ لیکچر ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ اس ساری چیزوں کو لے کے چلے گا. تو سیشن ٹریکنگ کے اوپر ہم اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے. تب تک آپ ذرا یہ سرولیٹس کے ساتھ اپنے آپ کو فیملیئر کریں, ریکویسٹ کو ایک دوسرے سرولیٹس پہ بھیجیں, ریکویسٹ کو ڈسپیچ کریں, فارم سے ریکویسٹ بھیجیں, سرولیٹ کو پیرامیٹرز نکال کے دیکھیں, ڈیٹا بیس کو بھی کنیکٹ کر کے دیکھیں. ڈیٹا بیس کی کنیکٹیوٹی ابھی تک میں نے ایکسپلیسٹلی کسی ایگزامپل میں نہیں کرائی. یہ زیوم کرتے ہوئے کہ آپ کو ڈیٹا بیس کنیکٹ کرنا آتا ہے, جب آپ کسی سرولیٹ میں ہیں وہاں سے آپ ڈیٹا بیس کا کنیکشن اوپن کر کے ڈیٹا بیس سے ویلیوز بھی ریٹریو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سیشن ٹریکنگ کو لے کر آگے بڑھیں گے. سیشن ٹریکنگ پہ فردر بات چیت ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.